बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर की सियासत में ही एक कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई इर्तियाश बरपा है। लेकिन आज हम कराची की सियासत, चूँकि वहाँ पे बहुत गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है, कराची की सियासत से शुरू करते हुए फिर आगे जाते हैं वफाक की सियासत में। कराची का मामला क्या है, किस्सा मुख्तसर क्या है, आसान तरीन अल्फाज में। कराची में होते हैं बल्दियाती इंतखाबात, वो होते ही नहीं है बल्कि अल्लाह अल्लाह करके होते हैं। फिर उसके बाद पहला मरला होता है, फिर दूसरा मरला बड़ा ही ले दे करके, फिर बिलाखिर जब दूसरा मरला भी हो जाता है, नताइज आ जाते हैं। उसके बाद में मेयर का इंतखाब होता ही नहीं। यहाँ तक कि 15 जून की तारीख दे दी जाती है कि इस शहर का मेयर कौन होगा, उसकी वोटिंग होगी 15 जून को। जो अब तक के रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक क्या है, अब पीपल्स पार्टी 155, यानी कि किसी भी और जमात से ज्यादा वोट। अब जाहिर है जमात इस्लामी कहती है धांधली है, पीपल्स पार्टी कहती है इनकी धांधली है, तो अब इसको छोड़िए, सिर्फ नंबर्स की हद तक समराइज करते हैं जरा आपको। पीपल्स पार्टी 155, जमात इस्लामी 130, पीटीआई 62, फिर मुस्लिम लीग नून 14, जमीयत उलमा इस्लाम 4। ये तो अब क्या है, अगर पीपल्स पार्टी, तो इसका मतलब तय हो गया 184, अगर मैं सही कह रहा हूं, हाँ 184 का नंबर चाहिए मेयर बनने के लिए। 184 किसी के पास भी नहीं अकेले, तो तय हो गया कोई भी जमात अकेले हुकूमत नहीं बना सकती, बात खत्म। 155 पे पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी अगर जमात इस्लामी के साथ ना मिले, जो कि नहीं मिल रही, और पीटीआई के साथ ना मिले, जो कि नहीं मिल रही, तो बाकी सारी जमातों के साथ भी मिल जाए तो भी 184 नहीं बनते। तो अगर पीपल्स पार्टी को अपना मेयर इन नंबर्स के मुताबिक लाना है तो पीपल्स पार्टी को या जमात से इत्तेहाद करना है या पीटीआई से इत्तेहाद करना है, वो नहीं हुआ। फिर भी पीपल्स पार्टी का दावा है कि हम आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। हालांकि इत्तेहाद किस किस का हो गया, इत्तेहाद हो गया जमात इस्लामी और पीटीआई का। जमात इस्लामी और पीटीआई के इत्तेहाद का क्या मतलब है, 130 + 62 यानी कि 192, यानी कि +184। ऐसे में आज, और पीपल्स पार्टी दावे करती है कि जनाब हम जीत रहे हैं इलेक्शन, जमात इस्लामी दावे करती है हम जीत रहे हैं इलेक्शन, पीपल्स पार्टी कहती है क्या पता पीटीआई के कुछ लोग उनको वोट ना दें, यानी कि जमात इस्लामी को वोट ना दें। ऐसे में आज तकरीबन 30 चेयरमैन तकरीबन, और मैं गुजारिश करूंगा अगर हो सके तो किसी चेयरमैन से रब्ता करके हमारी बात कराइएगा, वो रब्ता हमारा हो नहीं पा रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर रब्ता कर सकें। तो ऐसे में 30 चेयरमैन तकरीबन आज कहते हैं कि भाई हम तो नहीं देंगे जमात इस्लामी को वोट। वो क्या कहते हैं जरा आप पहले अगर वो दिखा सकें तो दिखाइए कि आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ चेयरमैन हैं, दिखाइएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से ज्यादा यूसी चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं। यकीनन अपनी पार्टी से नाराज हैं। मेयर का इलेक्शन 15 जून को होने, लेकिन किसी भी यूसी चेयरमैन को एतमाद नहीं लिया है। जमात इस्लामी को हम इस क्यों वोट दें? पीपल पार्टी तो ऑलरेडी हमारी मुखालिफ पार्टी है। पार्टी क़यादत को चाहिए था कि वो हमें बुलाते, हमें बैठाते। बार बार देख रहा हूँ कि आपका सवाल आ रहा है कि जमात इस्लामी को हम तो पीपल्स पार्टी को भी वोट ही देंगे। इस किस्म का कोई दबाव भी आएगा तो हम उसको किसी खातिर में नहीं लाएंगे। अब अगर ये हो जाता है जो कि कह रहे हैं 30 लोग, तो फिर पीपल्स पार्टी की बात ठीक साबित होगी। बात करते हैं, सबसे पहले पीपल्स पार्टी से बात मत करेंगे, जमात इस्लामी कराची के अमीर, जो कि जमात इस्लामी की तरफ से मेयर के कैंडिडेट हाफिज नईम रहमान साहब हमारे साथ है। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ये तो आज पीपल्स पार्टी, अब अगेन वो अलग एक टॉपिक है जिस पे बात, मतलब जाहिर है वो अलग, कि इसमें अखलाकियात, इसमें जमहूरी इक़दार पामाल हो रही है। वो अफसोसनाक है कि जो जिस निशान पे जीते उसको पार्टी पॉलिसी मेरे ख्याल से फॉलो करनी चाहिए, और अगर उसको एतराज़ अपनी पार्टी से तो उस निशान को छोड़ देना चाहिए और इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए, वो एक अलग बात। लेकिन ये तो है ना कि पीपल्स पार्टी ने दावा किया हुआ सच्चा साबित कर दिखाया। 15 जून से पहले ही उन्होंने दावा सच्चा साबित कर दिखाया, जब खुद पीटीआई के लोग आए और उन्होंने कहा हम क्यों दे जमात इस्लामी को वोट, भाई हम नहीं देंगे वोट। तो अगर ये नहीं देंगे, जो कि वो कह रहे नहीं देंगे, तो किस्सा खत्म हो गया ना, फिर आप नहीं बन रहे मेयर, फिर मुर्तज़ा वहाब अगले मेयर है कराची के। अच्छा वसीम, देखें बात सुने, आज जो ये वीडियो जारी हुई है या मीडिया पे चली है, इसमें कितने लोगों ने बात की और कितने लोगों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। अब देखें, कोई भी आदमी चेयरमैन 4-5 लोग मिलकर अगर ये कहें कि 30 लोग हमारे साथ हैं, अगला कह दे 40 लोग हमारे साथ हैं, और उनकी तरफ से एक लिस्ट भी जारी कर दे। जिन लोगों की लिस्ट जारी हुई उनमें से तो कई लोगों से मेरी बात आज खुद हुई है, वो कहते हैं भाई हम इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। अभी तो उनकी वीडियो आ जाएगी आपके सामने अलग-अलग, कल सारी वीडियो इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग अवेलेबल होंगे उन सब की आ जाएंगी, और वो वीडियो में कहेंगे कि भाई हम देंगे ना जमात इस्लामी को वोट। हम नहीं, वो कहेंगे कि हम अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जमात इस्लामी को देंगे। मेरे पास आना शुरू हो गई है, मैंने कहा भी रुक जाओ, कल ही करते हैं इंशाल्लाह। तो देखें, अव्वल तो वो 30 थे नहीं। दूसरी बात ये है कि जो साहब आप कितने लगे, कितने उनके तो जो वोट नहीं देंगे पीटीआई के होके, पीटीआई के मुताबिक आपको वोट नहीं देंगे, कितने? मैं बताता हूं आपको। देखें, जो असद अमान साहब हैं, इनकी तो 2 दिन पहले रिपोर्ट इनके भाई ने थाने में जमा करवाई और ये कहा कि मेरे भाई लापता हैं, मुझसे राब्ता नहीं हो रहा।
اب مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اب یہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، لاپتہ لوگوں کو جمع کر کے اگر کوئی بھی آدمی کسی سے اس نے آمادگی سے کہا ہے یا مجبوری میں کہا ہے ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، میں ابھی ان کو یہ مارجن دیتا ہوں کہ بھائی آمادگی سے کہا ہے یا مجبوری میں کہا ہے، ہر دو صورتوں میں اگر وہ پارٹی پالیسی فالو نہیں کر رہا ہے بندہ تو ایک تو ڈیفیکشن کلاز اس پہ لگے گی، دوسری بات یہ کہ یا تو خرید و فروخت ہے یا اتنا بڑا جبر ہے 9 مئی کے بعد خاص طور پر کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے اچھا ویسے ڈیفیکشن کلاز میں مرتضی وہاب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو عدالتی فیصلہ ہے 165 یا کون سی شیخ آئین کی وہ ایوان وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے ہے، وہ اس ہاؤس کے لیے نہیں ہے۔ نہیں وہ تو اس ہاؤس کے لیے ہے اور بالکل پکا ہے، ڈیفیکشن کلاز لگے گی اور اس کے اوپر لگے گی، ہم نے سارے اس میں مشورے بھی کر لیے، بلکہ انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ہمیں الیکشن کمیشن والوں نے کہا کہ جو آئے گا پروڈکشن آرڈر پہ جن کو سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ لازمی لے کر آئیں وہ 4 لوگ جو گرفتار ہیں، تو وہ اگر ووٹ ڈال دے گا اپنی پارٹی کے رائے کے خلاف تو ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن جو ہے وہ بعد میں پارٹی کارروائی کرے گی۔ ہم نے کہا سر آپ غلط بات کر رہے ہیں، اور آج میں نے بلکہ کل ہی وہ جمع کرا دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور پارٹی اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو ڈی سیٹ کر سکتی ہے، کرے گی۔ تو اسی طرح اب وہ لیگل بحث ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاق ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاق نہیں ہوگا، اب اس کا مطلب یہ کہ یہ ہوا تو معاملہ عدالت میں جائے گا، پھر عدالت جو فیصلہ کرے نا، لیکن نہیں تو سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی نا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب سپریم کورٹ بتائے گی نا کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اس ہاؤس پہ، کے ایم سی والے ہاؤس پہ، یا خالی جو ہے وہ فیڈرل اور وفاق کے ہاؤس اور صوبوں کے ہاؤس پہ ہوتا ہے، پروونشل اور یہ بات تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی مانتے ہیں وسیم، آپ سعید غنی سے پوچھئے گا اگر آپ ان کو بلائیں۔ ابھی آپ کے بعد ہوں گے، میں پوچھوں گا، چونکہ مرتضی وہاب صاحب سے میں نے پوچھا اور انہوں نے یہی کہا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بیرسٹر ہیں، اور بیرسٹر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ جو اینی پرسن والی قانون سازی کروائی الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد، اور انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں رکھی، کل ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، کل سندھ ہائی کورٹ میں خود مرتضی وہاب صاحب وکیل بن کر آ رہے ہیں ہمارے وکیل کے مقابلے میں، اللہ نے چاہا تو وہیں پتہ چل جائے گا کون کیا کر رہا ہے۔ تو سر آپ کی اطلاع کے مطابق کتنے اراکین ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ کسی بھی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں؟ دعویٰ 30 کا ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، ووٹ انشاءاللہ دیں گے۔ دیکھیں اس وقت تک کی پوزیشن یہ ہے، دیکھیں وسیم اس وقت تک کی پوزیشن یہ ہے، جو بات ہے سیدھی، آپ کو پتا ہے میں بہت زیادہ لمبی نہیں پھینکنے پہ یقین نہیں رکھتا ان لوگوں کی طرح، بات یہ ہے کہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے 192 پورا، یہ جتنے لوگ ہیں نا، میرے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے، آج انہوں نے اس کو جاری کیا ہے نا، یہ سارے لوگ مجھ سے مل کر گئے تھے کچھ دن پہلے، اور انہوں نے یہاں پر کہا تھا کہ ہم پر پریشر ہے، ہم پر دباؤ ہے، ہمیں لاپتہ کیا جائے گا، ہمیں گرفتار کیا جائے گا، لیکن حافظ صاحب ہم پارٹی چیئرمین کے کہنے پر آپ کو ووٹ ڈالیں گے۔ لیکن میں اس وقت اس لیے یہ والی باتیں زیادہ نہیں کر رہا کہ 15 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، اگر یہ نہیں آتے تو ہم اس پر قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کل ہی چلے جائیں کورٹ میں یا الیکشن کمیشن میں کہ ان کو پروڈیوس کروائے حکومت، اس لیے کہ پولیس کا کام ہے کہ کوئی لاپتہ ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں حافظ صاحب کہ یعنی اب تک میں نے آپ سے جب بھی پوچھا آپ نے کہا بھائی جماعت اسلامی کا مہر آ رہا ہے، آج کی تاریخ میں آپ سے وہی سوال پوچھوں 15 جون کے بارے میں، تو آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں؟ نہیں انشاءاللہ آ رہا ہے، انشاءاللہ آ رہا ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں اب بھی پیپلز پارٹی کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، ان کے پاس بہترین موقع ہے، مینڈیٹ قبول کر لیں، یہ سرشت ہے نا 50-52 سال والی، ملک توڑ دو لیکن مینڈیٹ قبول نہ کرو، اس سے پلٹ آئیں، کراچی کی بہتری ہے، سندھ کی بہتری ہے، پاکستان کی بہتری ہے، ان کی ساکھ بھی بہتر ہو جائے گی، ورنہ پوری کہانی 70 سے بلکہ 65 سے چلنا شروع ہوگی۔ فاطمہ جناح کے خلاف جو کارروائی ڈالی تھی ایوب خان کے ساتھ مل کر، جن کو ڈیڈی کہتے تھے اور کنونشنل لیگ کے سیکرٹری تھے بھٹو صاحب، جب سے لے کر مادر ملت کو ہرانے سے لے کر 70 کا مینڈیٹ قبول نہیں کیا، ملک ٹوٹ گیا، 77 میں آپ نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا، مارشاء اللہ لگ گیا، سینٹ میں خرید و فروخت، آپ نے بلوچستان کا 73 میں مینڈیٹ قبول نہیں کیا، اکثریتی پارٹی کو ڈسمنٹل کیا، وہاں پر آپریشن کروائے، یہ پوری آپ کی ہسٹری جو ہے نا بچے بچے کو ازبر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم ازبر کروا بھی دیں گے تاکہ آئندہ تو لوگ کم از کم اس طرح کی مافیاز کے ساتھ نہ چلیں۔ ویسے حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ویسے ایک سوال ہے، جس طرح میں نے آپ کو اپنا میں نے بتایا صحیح کہ ظاہر ہے وہ نمبر گیمز کے اعتبار سے وہ ساری میں اپنی رائے بتائی میں نے، کیا آپ یہ سوچتے ہیں، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک سوال ہے کہ جماعت اسلامی کو آئیڈیلی تو ظاہر ہے آپ کو میئر کی آپ نے کوشش کی، سب کا حق ہے، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے ارینجمنٹ پہ اتفاق کر لیتے کہ جس میں میئر پیپلز پارٹی کا ہوتا، ڈپٹی میئر آپ کا ہوتا، وہ آپ ہوتے یا کوئی بھی ہوتا، تو کم از کم اس کا یعنی ظاہر آسان نہیں ہوتا، آپ کا ووٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں بیٹھ گئے ہو، لیکن سیاست میں آپ پی ٹی آئی کے بھی کبھی خلاف لڑتے ہیں کبھی ساتھ جاتے ہیں، تو بھائی آپ اپنے ووٹر کو یہ بتاتے ہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ بھائی حقیقتیں ہمیں اچھی لگے نہ لگے، یہی پیپلز پارٹی آج جو ہے وہ اقتدار میں ہے، فنڈ اسی سے لینے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جماعت اسلامی اقتدار کے اتنا قریب آ گئی تھی اتنے عرصے بعد، پتہ نہیں اگلا الیکشن کب ہو، تب پتہ نہیں ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہو، تب پتہ نہیں کس کی کیا سوچو، اتنا قریب آنے کے بعد اگر آپ بیسٹ ڈیل نہیں لے سکتے تھے میئر شپ کی، تو آپ ڈپٹی میئر لے کے
10 کے بجائے 4 کام کرا پاتے اپنے ووٹرز کے, اور پھر الیکشن میں جا کے ووٹوں کو, جب الیکشن دوبارہ آتا تو آپ بتاتے کہ بھائی دیکھو ہم ڈپٹی میئر میں جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, اگلے الیکشن میں سے زیادہ ووٹ دو تاکہ ہم زیادہ کام کر سکیں. یہ کوئی سینیریو, اس پہ کبھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی آپ کی پارٹی میں کہ یار ایک آپشن یہ بھی ہے؟ ٹھیک ہے, سیاست میں بلیک اور وائٹ تھوڑی ہوتا ہے, سب گرے بھی ہوتا ہے. جی جی نہیں وسیم, دیکھیں اس پر ہماری گفتگو ہوئی پارٹی میں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا الائنس کراچی والوں کے لیے قابل قبول ہوتا نہیں ہے. چاہے یہ کچھ بھی کہہ لیں, ہم نے کراچی میں ہم جیت گئے, کراچی والوں نے ان کو ووٹ دیا نہیں ہے. جتنا دیا ہے وہ آپ کو پتا ہے 3 لاکھ سے بھی کم ہے, وہ بھی جس طرح ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ہم بات کرتے اور یہ ہماری میئرشپ کو قبول کر لیتے, ہمارے مینڈیٹ کو مان لیتے. آپ یقین کریں اگر حلقہ بندیوں میں تو کیا کیا وہ تو آپ کو پتا ہے نا, 3 نشستیں یہ جیتے ہیں, اتنی ہی تعداد ووٹ نمبر آف ووٹس پہ جتنے پہ ہم 1 پہ جیتے ہیں. اس سب کے باوجود بھی ہم اس پر بات کر سکتے تھے اگر یہ واقعتاً جیتے ہوئے ہوتے. ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. لیکن یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں, آپ کے سامنے ہیں, آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ آروز نے نتیجے تبدیل کیے ہیں. آپ گواہ ہیں کہ انہوں نے ریکاؤنٹنگ میں اپنے پورے عملے کو استعمال کر کے ہماری سیٹیں چھینی ہیں, پی ٹی آئی کی بھی چھینی ہیں. اب اس بنیاد پر جب ہمارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ کو چھین رہے ہیں اور اس طرح اکثریت لے رہے ہیں, تو ہم سے کہیں اچھا بھائی ہم اچھے بچے بن جاتے ہیں, آپ نے ہمارا گھر تو چھین ہی لیا, آئیں کمرے پہ قناعت کر لیں. یہ نہیں چلے گا. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جمہوری رویے کا مظاہرہ کرتے تو ہماری کوئی دشمنی تھوڑی ہے کسی سے. اب اس کے بعد جب یہ سب کچھ چھین چکے ہیں اور سارے مینز استعمال کر رہے ہیں, اب تو یہ راستے انہوں نے خود ہی بند کیے نا. جب راستہ بند کر دیا تو پھر میں کس طرح سے اپنے اس مینڈیٹ کو ہم اپنے لوگوں کو جواب دیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں وسیم, 9 ٹاؤن ہمارے 13 ٹاؤن ہم جیتے ہوئے ہیں, 4 پہ انہوں نے 2 نمبری کر کے جو ہے نا اپنے نمبر ہمارے کم کر دیے, 1-1 2-2 سیٹیں ہر جگہ سے چھین لی. پھر بھی 9 اسٹیٹ اوے ہم جیت گئے. 9 ٹاؤن میں ہم کام کریں گے, 87 یوسیوں میں ہم کام کریں گے, جینوئن مثبت اپوزیشن کریں گے, جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو ایکسپوز کریں گے اگر خدا نہ خاصہ یہ اپنے ہتھ کنڈوں میں کامیاب ہو گئے. اور دوسری بات کہہ رہے ہیں نا اپوزیشن کریں گے, یعنی حافظ صاحب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کام نکل گیا ہاتھ سے. نہیں نکلا بھائی, کچھ پتا منہ سے نکلا نا کہ اپوزیشن کریں گے. پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر 2 دن پہلے بھی نہیں پتا ہوتا کیا سے کیا ہو جائے گا. ہم تو جینوئن مینڈیٹ رکھتے ہیں, ہمارے تو نمبر سیدھے سیدھے ہیں. یہاں تو جن کے نمبر نہیں ہوتے وہ کاریگری دکھاتے ہیں. اگر اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی آپ کو یہ کہتی کہ چلیں یہاں ڈپٹی میئر آپ ہیں, میئر ہمارا ہے, تو قابل قبول ہوتا ہے آپ کے لیے؟ نہیں سوال نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے یہاں یونانیمس فیصلہ ہے. ہمارے پورے اداروں کا فیصلہ ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہم ایک مثبت کام کریں گے, ہم اس شہر میں لوگوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے, ہم انشاءاللہ کام کریں گے, ہم کام کر کے دکھائیں گے. اور ابھی تو 15 جون باقی ہے نا, ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ 15 جون کو. اچھا, آج تلخی بہت بڑی, ایسے بھی نہیں ہے کہ آج تلخی بہت بڑی, آج بڑی سخت پریس کانفرنسز ہوئی. وہ سعید غنی صاحب بھی ابھی ہیں بھی ہمارے ساتھ, کے بعد آپ کے ان سے بات کریں گے کہ جناب وہ کسی کے باپ کا شہر ہے اور یہ کیا ہوتا ہے وڈیرا شاہی, اور یہ کیا زبان ہے, اور یہ اور وہ آپ کے بارے میں کہ بھئی آپ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہ کہ جیسے کوئی کراچی سے باہر کے لوگوں نے کہا جی مرزا آپ نے کہا میں کراچی کا ہوں, یہ سلمان کراچی کا ہے ڈپٹی میئر, یہ سعید غنی کراچی کا ہے. آپ کے بارے میں آپ بتائیں, آپ کی تو پیدائش بھی کراچی کی نہیں ہے. یہ بڑا تلخی بہت بڑی. آپ کی پیدائش تو یہ بتائیں پہلے یار. یہ گلی والی لڑائی پہ آ گئے بھائی یہ لوگ. وسیم, یہ گلی محلے میں بچے نہیں لڑتے جس طرح, یہ اس لڑائی پہ آ گئے. سیدھی بات میں کر رہا ہوں, اگر ہمیں سندھیوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا تو مراد علی شاہ صاحب کے گاؤں میں جا کر کیمپ لگاتے ہم ابھی بھی انٹیریئر سندھ میں گھر بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں, وڈیرے اور عام سندھی. وڈیرا مائنڈ سیٹ, وڈیرے بھی سارے برے نہیں ہوتے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ جو وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے نا, دیکھیں رباب چانڈیو اور غیبی چانڈیو, اس کا فرق ہے یہ, اور گورام چانڈیو کہ رباب چانڈیو کے باپ کو مار دیا, چچا کو مار دیا, بھائی کو مار دیا, اور کیس بھی نہیں چلنے دے رہے تھے, وہ تو پوری دنیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے. یہ فرق ہے ناظم جوکھیو اور گورام جوکھیو کا, کہ وڈیرے نے یہ برداشت نہیں کیا کہ کوئی اس کی ویڈیو بھی بنا سکے. تو اس میں سندھی مہاجر کہاں سے آ گیا؟ پیس کے رکھا ہوا ہے سندھیوں کو انہوں نے, اور پھر ظلم کر کے اگر آپ کراچی میں رہنے والے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم نہ کریں, آپ ان کو نوکریاں نہ دیں, آپ ان کو سول سروسز میں نہ آنے دیں, آپ ان کو تعلیم نہ دیں, آپ ان کو صحت کی سہولت نہ دیں, آپ ان کے لیے سارے راستے روکیں, اور اس پر اگر ہم بات کریں تو ہم سے کہا جائے کہ ہم لسانی آپ تو لسانیت پھیلاتے ہیں, آپ لسانیت کی سیاست کرتے ہیں, اور اصل میں آپ کی سیاست عام لوگوں کو لڑانے کے لیے ہوتی ہے. اصل میں تو آپ 40-50 وڈیروں پر مشتمل ایک پارٹی ہیں جو ایک خاندان کے زیر اثر چل رہی ہے. بہت شکریہ. جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ بچوں والی لڑائی شروع کر دیتے ہیں. آپ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں میئر کے, آپ نے ان کی بات سنی. آئیے سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ رہنما یہاں کے اور صدر پیپلز پارٹی کراچی ہیں, آف کورس, ان سے بات کریں. سعید غنی صاحب السلام علیکم.
सईद गनी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है। अच्छा, पहले तो मैं इससे पहले कि आज वाली सूरत हाल पे आऊं, ये बताइएगा किसी भी स्टेज पे यानी ये एक फॉर्मूला वर्केबल ना होता कि जिसमें आपका मेयर या उनका डिप्टी मेयर या उनका मेयर और आपका डिप्टी मेयर, बल्कि चलें वो तो उन्होंने कह दिया ना कि हमें डिप्टी मेयर तो कबूल ही नहीं था, ये किसी भी स्टेज पर पॉसिबिलिटी थी कि मेयर जमात इस्लामी का आया था और आपका डिप्टी मेयर आ जाता, क्योंकि आप दोनों नंबर 1 नंबर 2 पार्टी थे, या ये मुमकिन नहीं था? मेयरशिप तो आपकी होनी थी। वैसे ही ज़िमनी सवाल है। नहीं, बिल्कुल ये मुमकिन था। अच्छा, अगर तो जमात इस्लामी के नंबर हमसे ज्यादा होते तो शायद हम 1 मिनट न लगाते ये ऑफर करने में उनको कि आइए जनाब आप मेयर ले लीजिए, हम डिप्टी मेयर बन जाएंगे और मिलकर इस शहर की खिदमत करें। मैं ये बात 12 कह चुका हूँ, कई जगहों पे मौका मिला बात करने का, कि हमारी तो ख्वाहिश ये है कि कराची में जिन जिन जमातों को मैंने खुला है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या PLP हो जिसकी एक नशिस्त है, हम सब कराची के मसाइल को करने में इकट्ठे बैठ जाएं और मिलकर केमसी को चलाएं। तो ख्वाहिश तो हमारी थी, लेकिन अब ये चूंकि हमारी ख्वाहिश से शायद बड़ी जो ख्वाहिश थी वो हाफिज साहब की मेयर बनने की थी, अब वो हो नहीं रही पूरी, तो कहते हैं कि हमारी भी होनी चाहिए। नहीं, ये कमाल हुआ ना कि आपकी ख्वाहिश और भी थी कि भाई कंबाइंड नंबर्स जो हैं वो जमात इस्लामी और PTI के ज्यादा हैं ऑन पेपर ना, 130 प्लस 62। आपकी ख्वाहिश थी कि इसके और आपके कम है उनसे, 192 उधर है, 184 चाहिए। आपकी ख्वाहिश थी कि नहीं फिर भी हमारा मेयर बन जाए, और ऐसा ही हो रहा है। और आपकी ख्वाहिश को आज उस वक्त तकवीत मिल गई जब अचानक एक वीडियो आई और उन्होंने कहा कि जनाब PTI के हम 30 काउंसिलर जो हैं वो वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे? ये आपकी ख्वाहिश, सुभान अल्लाह, बड़ी ख्वाहिशें पूरी हो रही है आपकी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये इतना आसान होता कि जी जमात के इतने वोट हैं, PTI के इतने वोट हैं और इन दोनों को मिला के आज एक्शन मिल जाती है तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, फिर इनका मेयर बन जाएगा और बस बाकी काम खत्म। और इसी तरह टाउन में भी जिसका भी जिक्र भी कर रहे थे, कहीं पे वाज़ेह तौर पर हमारी अक्सरियत है, लेकिन जमात इस्लामी इलेक्शन तो लड़ रही है। हम ये क्यों हम कह सकते हैं भाई क्या जरूरत है आपको इलेक्शन में, हमारे तो अक्सरियत है, हमारा चेयरमैन बनने दीजिए आप। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का ओपन इलेक्शन होता है, पार्टियों की वाज़ेह अक्सरियत सबके सामने होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन होता है और जो जमात अक्सरियत साबित करती है उसका जमात का जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इसी तरह स्पीकर, उसमें फाउल प्ले नहीं होना चाहिए ना, कुछ चीजें शायद आईनी तौर पर जायज भी हो, नहीं होना चाहिए, फाउल प्ले तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपसे 100% फाउल है ना कि बल्ले से जीतो और फिर बल्ले वाले के कहने पे वोट ना दो। अगर अपना लीडर बुरा लग रहा है तो फिर बोलो यार मैं निशानी छोड़ रहा हूँ, यार मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। वसीम ये बात देखें, ये बात मुझसे करने के बजाय आप या तो करें PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं को बिठाकर उनसे पूछें कि जनाब आप बल्ले पे जीते हैं, आप उनको क्यों वोट नहीं करना चाहते जनाब इस्लामी को, आपको उसका जवाब दे देंगे। मैं ये जवाब देने उनमें से कोई फोन नहीं उठा रहा, आपसे आपको तजिया पूछ रहा हूँ कि अंदाजा है ये क्यों नहीं दे रहे? मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात मैंने पिछली दफा भी जब आपके शो पे आया था तभी मैंने कही थी। 15 जनवरी को जब ये इलेक्शन हुए थे पहले मरहले में, उस वक्त फिरदौस शमीम नकवी ने ये कहा कि जमात इस्लामी को हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे मेरे डिप्टी मेयर के लिए। हमारी तरफ से कोई तनकीद नहीं हुई, PTI के अंदर से आवाजें उठी और उन्होंने कहा कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, जमात इस्लामी के साथ नहीं जाएंगे। अब जो उनके अरकान जिनकी वीडियोज हैं और कुछ उनके ग्रुप्स की जो वॉइस मैसेजेस है वो जब लीक आउट हो रहे हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि सिर्फ एक शख्स ने नहीं, इनके मुख्तलिफ अहदेदारों ने उन तमाम चेयरमैन से यकीन दहानी कराई कि जमात इस्लामी के साथ नहीं जाएंगे, जो लोग जमात में शायद पसंद नहीं करते थे। अब अगर PTI के इंटरनल कुछ रिस्क हैं, कुछ इशूज है जिसकी बिना पर वो तकसीम है और कुछ लोग PTI जमात इस्लामी को वोट करना चाहते हैं और कुछ लोग वोट नहीं करना चाहते हैं, एज ए पोलिटिकल ओपोनेंट यार अगर ऐसी सूरत बनती है तो मुझे उसका फायदा उठाने का हक है। ये क्या से हो गया कि मैं ये कह दूं नहीं, क्योंकि PTI और कल को अगर आपकी जमात के साथ कभी ये हो जाए सूरत हाल, तो आप ऐसे बंदे के बारे में क्या रखेंगे? कोई फला हो, कोई मिस्टर एक्स है, चलो वो तो कोई भी साहब है, कोई साहब है जो तीर से इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं और फिर जरदारी साहब की मर्जी के खिलाफ वोट देते हैं, तो आपकी उस ऐसे बंदे के बारे में क्या रहोगी? क्या अरे बहुत अच्छा आदमी है यार, ठीक है इसकी राय है, इसका मैं आपको गुजारिश करूँ, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बड़ी जमात है और कोई ये ना सोचे कि जी हम भेड़ बकरियों की तरह एक उसके पीछे चल पड़ते हैं, ये गलत है। जितनी डिबेट हमारी पार्टी में मुख्तलिफ फैसलों पर होती है, शायरी की होती है, वो मेरा मौक़िफ़ हो सकता है कि बहुत सारे फैसलों के मुतालिक ना हो, मुख्तलिफ हो मेरा, लेकिन जब एक मरतबा पार्टी फैसले तो उस पर अमल करते हैं, उस पर चलते हैं। लेकिन अगर हमारी पार्टी में कोई शख्स ऐसा करेगा तो जाहिर है या तो पार्टी उसके साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी या कानून के मुताबिक जो कार्रवाई हम करेंगे। अब PTI के अंदर अगर ये इशू हुआ है तो PTI के रहनुमाओं की, PTI की लीडरशिप की, उनकी जमात की जिम्मेदारी बनती है कि या तो अपने लोगों को मुतमईन करें, राजी करें, अपने साथ बुला लें,
یا اپنی پارٹی کے مطابق جو تنظیمی کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی کریں گے. آپ کی اطلاع کیا ہے کہ ان کے چونکہ نعیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں تو پتہ نہیں 4 5 6 بندہ نظر آ رہا ہے نا, وہ ویڈیو والا کہہ رہا ہے کہ 30 بندے ہمارے ساتھ ہیں, ایسا ہے نہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, وہ میں جاری کر دوں گا ابھی کل, کہ جن میں 30 میں سے جو 30 لوگوں کے بارے میں جن کی لسٹ جاری کی گئی ان میں اکثریت کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ہی دیں گے. آپ کی کیا اطلاع ہے, پی ٹی آئی کا کتنا بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں اب یہ سوال تو پھر کہہ رہا ہوں, یا تو حافظ صاحب بتائیں گے جو ان کی طرف سے گفتگو میں ہے, یا پی ٹی آئی والے بتائیں گے. لیکن تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ مرتضی آپ میئر بن جائیں گے؟ آپ نے کہا میں ابھی سے بتا رہا ہوں 15 کی رات کو ہم سیلیبریٹ کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ, چونکہ 2 پارٹیوں کے اندر کا معاملہ ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم جیت جائیں گے؟ نہیں, میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں یہ تو بات ابھی سے تھوڑی, میں اس سے بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بات پتا ہے, میرے علم میں ہے, مجھے پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں, ہمارے دوست ہر جگہ بیٹھے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو انہیں معلومات کی بنیاد پہ تو پھر میں نے پوچھا ہے کہ کتنے بندے ہیں جو ان کو ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیں ایگزیکٹ نمبر تو مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں تو ایگزیکٹ نہیں پتا تو آپ کو یقین کیسے کہ ہم جیت جائیں گے؟ چونکہ یہ تو 1-2 نمبر آگے پیچھے ہوئے تو میئرشپ گئی, 184 ہے, بالکل بارڈر پہ کھڑے ہیں. میری بات سنیں گے تو آپ کو بتاؤں گا نا. جی سر, جی میری بات تو سن لیں. جی سر, جی سر. دیکھیں جماعت اسلامی کو چاہیے 184 اور ان کے پاس جو ملا جلا کے وہ بنتے ہیں 193 ہے, لیکن وہ فردوس شمیم رقمی کا ایک ووٹ نہیں ہے, ایک آدھا کوئی اور ایشو ہے تو شاید ان کے نمبر اور کم ہو جاتے ہیں. تو جو نمبر ان کے پاس کم پڑتے ہیں وہ 8-10 12 ہی ہے. اچھا جو ناراض پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ. اور اس سے امپورٹنٹ چیز جو میں بتا رہا ہوں, اس سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے کئی لوگ حافظ نعیم الرحمان کے اس رویے سے جو اس شہر کے اندر پھر ایک نفرت کی سیاست پڑھنا چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, وہ اس سے نالا ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس قسم کی منفی سیاست ہمیں نہیں کرنی چاہیے میرے بات کرنے کے لیے. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگ ووٹ کریں گے. اوکے. اور سر ویسے رول کیا ہے کہ 184 چاہیے, لیکن فرض کریں کہ اس دن آپ کے 184 پورے نہیں ہوتے, مثال کے طور پہ آپ کو 180 ملتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, مثلا 25-30 چلیں 30 جو ان کو ووٹ نہیں دیتے, یعنی کہ نعیم الرحمان صاحب کو. تو فرض کریں آپ کو 180 ملتے ہیں اور ان کو 160 ملتے ہیں مثال کے طور پہ, تو 184 کا نمبر تو کسی کو بھی نہیں ملا, تو کیا آپ کا بندہ بن جائے گا یا پھر 184 کا نمبر ضروری ہے, کیا ہے؟ نہیں, بڑی اچھی بات ہے آپ نے پوچھ لی. دیکھیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے نا جی, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ٹوٹل نمبر آف ہاؤس ہے اس کی میجورٹی آپ کو لینی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 372 کا ہاؤس ہے, 342 کا ہاؤس ہے تو 172 جی, اس کو 172 آپ نے نمبر لینا. لیکن ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کونسل میں جتنے لوگ موجود ہوں گے جو ووٹ کریں گے اس کی جو میجورٹی لے گا وہ جو ہے وہ میئر منتخب ہو جائے گا. اچھا, یعنی بے شک اس دن آپ کے 100 ووٹ اور ان کے 99 ووٹ آپ کا بن جائے گا. جی. اور اگر کچھ لوگ نہیں آئے اس دن, مطلب ایسے ہی نہیں آئے کسی وجہ سے, تو ان کا نمبر کم ہو جائے گا بس. کہہ رہے ہیں نا اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے, انہیں کو کریں گے. ہاں, اچھا. اور آخری بات بتا دیں, قانونی کاروائی ہو سکتی ہے؟ مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ جناب قانونی کاروائی ڈیفیکشن کلوز اس لیے اپلائی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلیز میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یقیناً ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا, ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے وہ. اور انہوں نے آپ کا بھی حوالہ دیا کہ آپ نے بھی ایسی بات کی کہ یہاں ڈیفیکشن کلوز اپلائی ہو سکتا ہے, ہو جائے گا. میں آپ سے جی سر, ابھی جو ریسنٹ ججمنٹ ہے نا سپریم کورٹ, جی چودھری پرویز الہی والے ایشو پر, اس میں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ووٹ کیا تھا حمزہ کو, تو سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ کہ ان کے ووٹ ریجیکٹ کروا دیے بلکہ ان کو ڈسکوالیفائی کر ڈی سیٹ کر دیا اس بنیاد پر کہ انہوں نے پارٹی کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تھا. لیکن جب پرویز الہی والا کیس آیا تو سچویشن چینج ہوئی اور اس میں چودھری شجاعت حسین جو پارٹی کے سربراہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ووٹ ان کو نہ کریں, حمزہ کو کریں, پرویز الہی کو حمزہ کو کریں. لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں, جو پارٹی کا لیڈر ہے اس کی رائے نہیں چلے گی, پارلیمانی پارٹی ہے جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر, پارلیمانی پارٹی کا جو ڈیسیژن ہوگا وہ چلے گا. اور ان کی پارلیمانی پارٹی نے کہا تھا ووٹ, اس لیے ان کے ووٹ تسلیم کر لیے گئے. اب یہاں صورتحال کیا ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی کی ایک پارلیمانی پارٹی بنتی ہے, ٹوٹل 62 ہے یا 63 جو بھی ہے,
اور اس میں سے 32 لوگ ایک طرف ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بائک آؤٹ کرنا چاہیے. تو پھر اگر وہ لوگ جو حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ کریں گے وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, چونکہ پھر وہ جو 32 ہو جائیں گے, وہ 32 اصل میں پارلیمانی پارٹی وہ ہو جائے, وہ پارلیمانی پارٹی کا سیلف وہ 32 کا ہو جائے گا, کیونکہ وہ اکثریت میں ہوگی, باقی لوگ اقلیت میں آ جائیں گے. تو وہ 32 سے 28 ہو جائیں گے, تم بھی جو ہے وہ ووٹ نہیں دو یا جو بھی کرو, اور انہوں نے نہیں کیا تو وہ فارغ ہو جائیں گے. جو فیصلہ ہوگا وہ کرنا پڑے گا سب کو. سبحان اللہ, ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کا معاملہ نہیں ہے, پارلیمانی پارٹی کا معاملہ ہے, پارلیمانی پارٹی کے سربراہ, پارلیمانی پارٹی جی پارلیمانی پارٹی کا ہوگا. پارلیمانی پارٹی پہ تمام جو ممبر ہوتے ہیں وہ مستقبل پہ ہوتی ہے, اس میں پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے. صحیح, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. سعید غنی صاحب آپ سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے. ایک بریک کے بعد یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے, اس کا جہانگیر ترین صاحب نے بتایا کہ میں پیٹرن ان چیف ہوں, علیم خان پریزیڈنٹ ہیں, عامر کیانی جنرل سیکرٹری ہیں, اون چودھری ایڈیشنل سیکرٹری, یعنی سارے عہدے وغیرہ بتائیں. اس پارٹی کا کیا ہے معاملہ, آگے اور کون کون عہدے دار ہے, آگے کون کون آ رہا ہے, اس پارٹی کا کیا بنے گا, فیاض الحسن چوہان صاحب سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد. پرائم آپ کے بعد پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین حضرات, آپ سے کچھ دنوں پہلے پارٹی اناؤنس ہوئی, جہانگیر خان تری کی پارٹی, ایک دھماکہ ہوا, بہت سارے نام نظر آئے اس میں, علی زیدی, فواد چودھری, عمران اسماعیل, آف کورس فیاض الحسن چوہان, فردوس عاشق امان صاحبہ اور بہت سارے اور لوگ. ابھی یہ کہا گیا چینل میڈیا کی طرف سے تنزیہ انداز میں کہ جی ہمارے ایک پارٹی بنی ہے نئے نئے, ہم نے اپنے لوگ ان کو دیے ہیں, 27 سال سے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم نے ان کو پیش کیے ہیں, اگر آپ کو اور بندے چاہیے ہمیں حکم کریں, ہم آپ کو اور بندے بھی پیش کر دیں گے. یہ بھی انہوں نے کہا. اور آج اب اس پارٹی کے بارے میں بحث جاری ہے کہ کیا بنے گا پارٹی کا, وہ پارٹی کیا چیلنج دے پائے گی, نہیں دے پائے گی, کیا ہوگا, ہر طرح کی تجزیے جاری ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب نے آج بتایا, جس کے حساب سے لگتا ہے کہ پیٹرن ان چیف جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب خود ہیں. اسپیسیفکلی مینشن نہیں کیا, لیکن ظاہر ان کی اس ٹویٹ سے کہ پیٹرن ان چیف اس پارٹی کے جہانگیر خان ترین صاحب ہیں. باقی عبدالعلیم خان صاحب ہو گئے اس پارٹی کے پریزیڈنٹ, استحکام پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان صاحب پریزیڈنٹ. عامر کیانی صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے, پارلیمانی امور وغیرہ دیکھتے تھے, تنظیم سازی میں اہم کردار تھا, سیکرٹری جنرل ہو گئے وہ. اون چودھری صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اور جہانگیر ترین صاحب کے اسپوکس پرسن ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی کوئی بتایا کہ فالوئنگ آفیشیل اسپوکس پرسنز آر نامینیٹڈ ٹو ریپرزینٹ استحکام پاکستان پارٹی آن آل میڈیا پلیٹ فارم. یہ افراد ہیں جو کہ ہماری پارٹی کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں میڈیا کے لیے. ترین صاحب نے بتایا اسحاق خاکوانی, نعمان لنگڑیال, سعید اکبر نوانی, فردوس عاشق امان, فیاض الحسن چوہان, ڈاکٹر مراد راز, میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی. اسی پارٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب یعنی کہ آفیشیل اسپوکس پرسن اس پارٹی کے ہمارے موجود ہے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا فیاض صاحب. اچھا فیاض بھائی, پہلے تو ذرا یہ بتائیں نا, نئی پارٹی ہوتی ہے تو ایک نیا جوش, نیا جذبہ, ولولہ, کہکے, مسکراہٹیں, عزم کا اعادہ, یہ وہ. اس پارٹی کی لانچ میں وہ سارے مناظر مسنگ تھے. کوئی سر چھپائے, کوئی سر جھکائے, کوئی آنکھیں مونتا ہوا, کوئی کیمرے سے کتراتا ہوا. یہ عجب ماحول میں یہ نو مولود جو ہے وہ اس کا جنم ہوا سیاسی اعتبار سے. یہ ماحول کیوں یہ بدلے سے میرے سرکار کیوں نظر آئے فیاض بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بندے کے علاوہ وسیم بھائی ہر بندہ بالکل پورے جوش و خروش میں تھا. میں نے سٹیج پہ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے تقریباً 40 مین سٹریم آپ کے چینلز اور یوٹیوبز اور ویب سائٹ کے چینلز کو میں نے انٹرویو دیے اور بڑے ڈٹ کے دیے. اپنے جو میرا ٹپکل اعتماد والا سٹائل ہے, میں نے اس میں ان کو جناب بتایا کہ استحکام پاکستان پارٹی کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. اب وہ ایک بندے کی اگر کوئی سٹنگ کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ پوری پارٹی کوئی افسردہ تھی, تو آئی تھنک کہ یہ صرف سوشل میڈیا کا ایک فیاض بھائی ابھی بھی اگر آپ مناظر دیکھ رہے ہوں تو آپ نے چونکہ ایک ہی بات کی ذرا فواز صاحب کی بات کریں, آپ کے ہی پہلو میں بیٹھے ہیں علی زیدی صاحب, آپ دیکھیے ان کے ایکسپریشنز دیکھیں, آپ کو مطلب یار اس نے تو بیٹھتے ہی مجھے طنز و مزاح شروع کر دیا تھا. اب میں بتاؤں گا نہیں اس نے باتیں کیا کی تھی, لیکن اس نے تو آتے ہی میرے کان میں جو اچھا تو میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اصل میں بڑی دلچسپ بات ہوں وسیم بھائی. ہاں میں 2008 میں, آج سے 16 سال پہلے میں نے پارٹی جوائن کی نا, جب پی ٹی آئی, جی سابق ایم پی اے کی حیثیت سے. ٹھیک ہے, آپ یقین جانے اون اوتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اون اوتھ, مجھے پہلے 2 مہینے میری فیملی, میرے والد صاحب, میرے والدہ, میرے بہن بھائی, میرے عزیز و قارب, میرے ووٹر, میرے سپورٹر,
تقریباً ہر دوسرے بندے نے بتاؤ ایک طنز کیا تھا. وہ کیا؟ وہ طنز تو کیا تھا؟ وہ 5 سال کا بچہ دکھاتے تھے, وہ کہتے تھے یار ایک کوئی 60 سال دا ہوئے گا تو تیری پارٹی اقتدار چاہے گی, کیڑی پارٹی تو جوائن کر لیتی ہے. اور وہ طنز و مزاح کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, ابھی ریسنٹ جوائننگ کے بعد آج کل. میں بتا رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی جوائن کی تھی میں نے تب یہ ہوا تھا, تو اس وقت بھی ہمیں یہی سننے کو ملتا تھا. وہ اس ایک شخص کا کیا مسئلہ تھا ویسے, وہ جو سر جھکائے منہ چھپائے؟ یہ آپ ان سے پوچھ لیں. لیکن یہ فیاض بھائی آپ سے ذرا گڑبڑ نہیں ہوگی, آپ نے ان کو نام لے کر کہا کہ منافق اعلی ہے وہ, تو وہ آگے آپ کی پارٹی میں ان تو کی کرو گے. میں نے یہ لکھا تھا. نہیں اچھی بات ہے اگر وہ آئے ہیں. دیکھو میں ایک بڑا ڈسپلنڈ آدمی ہوں, میں پارٹی کے اندر یا کسی گروہ پہ ہوں تو جتنی مرضی میرے ساتھ زیادتیاں ہو جائیں میں بڑا ڈسپلنڈ جو ہے نا, میں میڈیا میں پبلک میں آ کے کوئی اف تک نہیں کرتا. ہاں رستہ علیحدہ ہو تو میرا اپنا رائٹ ہے, میں جو بولوں جو نہ بولوں. اب بات یہ ہے کہ اگر جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ پارٹی میں آ گئے ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو ابھی منافق اعلی نہیں ہے وہ. اگلا سوال. اچھا چلو پھر یہ ٹھیک ہے, منافق اعلی ہوتے ہوئے قابل احترام ہے, آپ کی مرضی میں ٹھیک ہے. تو اچھا یہ چونکہ جو پچھلی پارٹی میں کوئی عہدوں اور سوال سے بھی آپ نے بات کی تھی تو مجھے آپ کی مسکراہٹ آپ کی اس کے جواب مل گیا. ٹھیک, تو یہ آپ کی شرارتوں پہ ہنس رہا ہوں. صحیح ہے. ویسے ہی ماحول میں بہت تلخی ہے, تھوڑا ہنس کھیل لینا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو عہدے وغیرہ دیے گئے ٹھیک آپ کے خیال میں صحیح فیئر ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اس نئی نیو پارٹی میں؟ دیکھیں وسیم بھائی, ہم بنیادی طور پر نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے, ٹکراؤ کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے, انتقام کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے اور ریاستی اداروں سے, فوج سے, عدالتوں سے, مخالف پارٹیوں سے ٹکراؤ کی ختم کرنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کی طرح کا جو ایک متانت اور جو ایک ہمبل پرسنالٹی کا مالک شخص ہے, اسی طرح کی پارٹی, ہمبل اور پولائٹ پارٹی. میں نے اپنے بیجا پروگراموں کے اندر پچھلے 10-12 دنوں میں یہ کہا, میں نے اپنی دوسری پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب وہ پرانا فیاض الحسن چوہان آپ بالکل بھول جائیں کہ ہمیں پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہلا شیری ہوتی تھی کہ مخالف پارٹی کے لیڈرشپ کو اور مخالف پارٹیوں کو جناب رگید کے رکھ دو, ہارش ورڈ, سخت ورڈز, طنز, جناب ہر درجے طنز اور استہزاء, ناٹ ایٹ آل, ختم. یہ تو اچھی بات ہے, یعنی آپ ایسے ماحول کو پروموٹ کریں گے جہاں سیاسی مخالف سے مخالفت کی جائے, ٹکا کے کرنی چاہیے, کیوں نہیں, لیکن یہ کہ اس میں اس دائرے کا خیال رکھا جائے, یہ ایسا ہی ہوگا. دیکھو نا, آپ نے ایک مذہبی شخصیت کو ایک نام دے دیا, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی آپ وہ نام چلاتے رہے. آپ نے اوئے توئے کی سیاست کی, آپ نے اپنے جتنے ترجمان ہیں ان کی تربیت کی, ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ آپ سخت سے سخت الفاظ مخالف کے لیے بولیں, ٹھیک ہے جی, جتنے ہارش اور ترش بولے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, چھوٹی سی. ٹھیک ہے, کیمرے کے اوپر جو فیاض چوہان نظر آتا ہے وسیم بھائی, میں 100% 180% ڈگری میں اس سے مختلف شخص ہوں. ملنے ملانے کے حوالے سے نہ مذہب کی بنیاد پہ, نہ فرقے کی بنیاد پہ, نہ عقیدے کی بنیاد پہ, نہ برادری کی بنیاد پہ, اور نہ پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پہ میں نے آج تک کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہ رکھا نہ توڑا. میں اتنا سیکولر آپ سوچ کا مالک ہوں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اچھا, پھر میں اسپیشلی پولیٹیکلی میں ہارمنی کا بہت شدت سے قائل ہوں پریکٹیکلی. اچھا, میں 17 جولائی کو میری ڈیوٹی لگی, جب ضمنی الیکشن تھے, کہوٹا کا الیکشن میری ڈیوٹی لگی. ٹھیک ہے, میں وہاں پہ الیکشن والے دن میں موو کر رہا تو پی ٹی آئی کے جو نوجوان تھے نا, ایک میں پولنگ سٹیشن گیا تو وہاں پہ نوجوان سارے اس محلے کے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, اور بزرگ ان کے سارے والد, چچا, دادا, نانا, وہ سارے نون لیگ کی طرف تھے. صحیح ہے. جب میں پی ٹی آئی کے کیمپ میں نکلنے لگا تو مجھے نوجوانوں نے کہا کہ یہ بالکل ایڈجسٹنٹ میں نون لیگ کا کیمپ ہے, ہمارے والد ہیں, ہمارے چچا ہیں, ہمارے تائیں, تو آپ ان کو بھی مل لیں. میں نے کہا یار اس میں کیا بات ہے, میرا تو سٹائل بھی یہی تھا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے اب تک میرا یہ مزاج تھا. یونیورسٹی کالجز میں بھی میں اپنی جمعیت کے لوگوں سے بعد میں ملتا تھا, پہلے پی ایس ایف, ایم ایس ایف کے دوستوں کو جا کے ملا کرتا تھا ان کے کیمپ میں جا کے. میں بالکل ان کو ساتھ لیا, میں نے جا کے ان بزرگوں کو جپھی لگائی, ان کے ساتھ کو 5 منٹ بیٹھا, ہیلو ہائے, وہ بڑے خوش ہوئے. وہ ویڈیو بن گئی, وہ ویڈیو میرے سوشل میڈیا جو آرگنائزر تھا اس نے چلا دی, وہ اتنی وائرل ہوئی کہ مجھے ایک ہمارا مخالف چینل جو لیڈنگ چینل ہے اس وقت پاکستان کا,
اس کے اینکرز اور اس کے تجزیہ نگاروں نے مجھے اپریسیشن بھیجی یار کہ یہ تیرا ایٹیچیوڈ بہت اچھا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے میرے لیڈر کی طرف سے جو اس وقت پارٹی چیئرمین تھے ان کی طرف سے مجھے ایک سخت قسم کا میسج آیا کہ واٹ از دس. ذاتی طور پر انہوں نے خود آپ کو میسج کیا یا پیغام پہنچایا کسی کے ذریعے؟ خود میسج واٹ از دس. پوری دنیا مجھے اپریشیٹ کر رہی ہے. وائرل ہوا تھا ملینز میں وہ 17 جولائی والے دن پچھلے سال. کہ یار ایک اچھا خفا ہوا اس پر کہ یار کیوں سیاسی مخالف کے ساتھ کیوں کھڑے ہو, گپے بھی کیوں مار رہے ہو. او بھائی کیا چیز مطلب ہے. اب استحکام پاکستان میں بول رہا ہوں فیاض صاحب, یعنی مجھے ذاتی طور پہ اچھا لگا. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, مجھے نہیں معلوم آپ کی ویڈیو پی ٹی آئی کے ٹائم کی تھی یا ابھی کے ٹائم کی تھی. مجھے اچھا لگا جب آپ حسن مرتضیٰ صاحب سے بغل گیر ہو رہے تھے. بہت اچھی بات ہے کہ بھائی سیاسی مخالف سے مخالفت کرو, ٹکا کے کرو, پی ٹی آئی میں تھا, لیکن کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے یار. تو کیا یعنی اس کا مطلب یہ سچ ہے کہ یعنی میں سوال مکمل بتائیے گا, یعنی اس کے برعکس کیا یہ بھی ہوتا تھا کہ جب اگر کسی کو رگڑ دو, کسی کو اوے توے کر دو, کسی کو غدار شدار کہہ دو, تو وہ شاباشی بھی ملتی تھی کہ یار یہ کیا نا کام, یہ مزہ آیا. سارا دن یہی ہوتا تھا, سارا دن ترجمانوں کی میٹنگ میں. بہرحال جی توبہ, کانوں کو ہاتھ لگائی. میں نے دوسری پریس کانفرنس اپنی کی آج سے 5 دن پہلے. میں نے مریم نواز صاحبہ سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے, شہباز شریف, نواز شریف, زرداری صاحب سے, بلاول صاحب سے معافی مانگی کہ بھائی جان اگر کوئی میری طرف سے ہارش یا ترش, حالانکہ بلو دا بیلٹ میں نے کبھی بات نہیں کی, نہ میں طلال چودھری ہوں نہ میں ڈاکٹر شہباز گل ہوں, میں فیاض الحسن چوہان تھا. لیکن بہرحال جو ہارش گفتگو ہوتی تھی اس پہ بھی میں نے توبہ. لیکن کرٹیسزم کریں گے پالیسی کے اوپر, بالکل کرنا چاہیے, اسٹریٹجی کے اوپر, سیاست کے اوپر, ایک ڈیسنٹ طریقے سے. یہ کیا سٹائل ہوا کہ آپ اوئے توئے یہ وہ فلان نک نیم الٹے سیدھے اور اس کے اوپر پوری پارٹی چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی اور جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں یا علیم خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ چیزیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے اوور آل پولیٹیکل کلچر پروان چڑھے. ابھی اس پہ کچھ لوگ ناراض ہو, جب ہم کہتے ہیں اچھا تو آپ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چور جو ہے وہ اس کے ساتھ دوستی کر لیں. نہیں بھائی, دوستی نہ کریں, اپنی رائے رکھیں, ٹکا کے رکھیں, ڈیسنسی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اس کا خیال کریں. یہ اللہ کرے کہ پولیٹیکل کلچر پروان چڑھ سکے پاکستان میں, تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ابھی یہ فیاض صاحب آپ کے ابھی جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں آپ کے لیڈر, تو یہ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے لندن ابھی؟ یار وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہیں, جو وہ ریگولر علاج کرواتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی ابھی ایک گھنٹہ پہلے ایک شو میں کہا, ہم وہ پارٹی نہیں ہے کہ جس کا لیڈر یہ کہے کہ بھائی جی میں نے تو ملنا ہی نہیں. وزیر اعظم کی حیثیت سے میں نے اپوزیشن لیڈر سے نہیں ملنا, اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے میں نے وزیر اعظم سے نہیں ملنا, میں نے تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھنا ہی نہیں. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر اگر کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو, میں نے تو بیٹھنا ہی نہیں. میری تو شان کے خلاف ہے, میری تو گستاخی ہو جائے گی کہ میں کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ بیٹھوں. وہ چور ہیں, وہ لٹیرے ہیں, وہ نوسر باز ہیں, میرے ساتھ جو ہے نا جتنے بھی ہیں یا میں ہوں, میں تو اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب و استحکام پاکستان پارٹی یہ رویہ نہیں. تو ملنا ہے پروگرام میں طے ہے, آپ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ملنا پروگرام میں نہیں, لیکن مل بھی لیا تو کیا عرض ہے یار. میں تو ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم تو پاکستان کی فلاح بہبود اور سیکیورٹی اور نیشنل ایشوز کے اوپر زرداری صاحب سے بھی ملیں گے, فضل الرحمان صاحب سے بھی ملیں گے, ایم کیو ایم کے قائدین سے بھی ملیں گے, نواز شریف شہباز شریف سے بھی مل لیں گے. یہ تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ آپ کے خیال میں فیاض صاحب اور آپ کی پارٹی کے خیال میں, آپ سپوکس پرسن ہیں, تو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے آپ کی رائے میں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں اور باخبر آپ صحافی اور جرنلسٹ ہیں اور اینکر ہیں, پی ٹی آئی کے دور میں 17 بندوں کے خلاف کیسز ملٹری کورٹس میں چلے تھے, جس میں سے 3 کو سزائے موت ہوئی تھی. تو ان کے خلاف بھی چلنا چاہیے. میں نے تو آپ کو ایک انفارمیشن دی ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب چیزیں ثابت ہو گئیں, جب آپ کو نظر آ گیا کہ جو آج تک انڈین را اور اسرائیلی موساد, انڈین فوج اور اسرائیلی فوج کبھی نہیں سوچ سکی پاکستان کی ایٹمی تنصیبات, پاکستان کی فوجی تنصیبات, پاکستان کی ملیٹنٹ تنصیبات کے اوپر کوئی حملے کرنا, ان تک جناب اندر داخل ہونا. میاں والی ایئر بیس پہ 4-4 ارب روپے کا طیارہ کھڑا تھا, پہلی دیوار گرائی, پھر اس کے بعد 1-2 کلومیٹر بعد دوسری دیوار گرائی, این طیارے جلانے کے قریب پہنچے تھے, تو تب جا کے فورسز نے کوئی ایسا ایکشن لیا کہ ان کو وہاں سے جانا پڑا. اس قسم کی اگر جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو پھر ملٹری کورٹ کے اندر ہی کیس چلے گا نا, جو وہاں پہ پریکٹیکلی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو جائیں گے, بے گناہ نہیں, کسی بے گناہ کے خلاف. You think chairman PTI is mastermind of
9th میں انسیڈنٹس؟ یا دیکھیں 1.25 سال پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کے کارکنان کی مزاج اور طبیعت بنائی گئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی فوج، اینٹی ریاست، اینٹی آئی ایس آئی، اور باہر بیٹھے وہ 4-6 اینکر جن کو آج ریاست کو خیال آیا ہے ان کے خلاف کیس کرنے کا، یہ آج سے 10 مہینے پہلے ان کے اوپر یہ کیس ہو جانے چاہیے تھے. وہ عادل راجہ اینڈ کمپنی، وہ حیدر مہندی اینڈ کمپنی، کہ جو سارا دن ننگی گندی گالیاں اور جناب الزام، دشنام، طنز، استہزاء فوج کے اوپر، فوجی جنرلوں کے اوپر، ادارے کے اوپر، سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر لگایا کرتے تھے، اور پیچھے ساری غیر ملکی طاقتوں کی ایجنسیاں ہوتی تھیں ان کو سپورٹ کرنے والی. تو جب یہ سارا ماحول آپ نے بنایا مل کے، اور پیچھے آپ کے جناب چاروں آپ کی سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے سرورز اور ان کے پیچھے غیر ملکی طاقتوں کی جناب وہ پوری سوشل میڈیا کی ٹیمیں، وہ ساری انوالو ہو کے ذہن بنایا گیا عوام کا. اور پھر 1 اور 6 مئی کو تو جی ایچ کیو کی طرف مارچ رکھوائے گئے پریکٹس کروانے کے لیے. تو یہ کیا چیزیں ہیں آپ مجھے بتائیں، کیا چیزیں ہیں یہ؟ لیٹس سی. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کے اسپوکس پرسن ہم سے بات کر رہے تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. بریک کے بعد ہم شو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے سردار سرفراز صاحب جو کہ چیف میٹرولوجسٹ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو بڑھنے والا طوفان ہے وہ کس حد تک تباہی یا اللہ نہ کرے پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. سر بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اگر میں کہوں کہ اس طوفان نے پاکستان کے کسی بھی علاقے کو، شاید کوئی ایک بارڈر ایریا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کرنا، لیکن اس کا والیوم اتنا بڑا ہے اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، سادہ الفاظ میں، کہ اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے تیز ترین بارش کی صورت میں، جو کہ پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ بتائیے کہ اس کا کن شہروں میں اس کے اثرات کس طرح محسوس کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح آپ نے اس کی وضاحت کی یا انٹرپریٹ کیا یا صحیح سمجھا آپ نے کہ ڈائریکٹ ہٹ ہمارے کسی بھی ایریا کو نہیں کرے گا. ڈائریکٹ ہٹ جو ہے نا بٹوین کیٹی بندر اور گجرات اس کے درمیان سے نکلے گا. یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری انٹرنیشنل بارڈر ہے اس بارڈر کے عین اوپر سے یا اس کی رائٹ سائڈ سے اس طرح سے نکلے گا. تو ظاہر ہے کہ بارڈر کے اس طرف بھی ہماری طرف بھی اس کا اچھا خاصا امپیکٹ ہوگا آندھی کی صورت میں، تیز بارش کی صورت میں، اور سمندر پہ جو طغیانی آئے گی، اونچی لہریں پیدا ہوگی اس کی صورت میں. جو علاقے بالکل اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں سمندر کے ساتھ، خاص کر فشرمین کی جو ہوتی ہیں کالونیاں یا وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان ایریاز میں پانی سمندر کا بھی اندر داخل ہو سکتا ہے اور آندھی خاصی شدید چل سکتی ہے. یعنی آندھی اور بارش اتنی ہے کہ کراچی کی حد تک، چونکہ بڑا شہر ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں میں کہ کراچی کی حد تک یہ سمندر کا پانی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہروں میں یعنی اس کی اوور فلو ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے؟ کراچی میں اس کا خدشہ ہے؟ نہیں دیکھیں، کراچی مین سٹی میں تو ایسا کوئی اتنا امکان نہیں ہے، لیکن کراچی میں بھی جو کچھ بالکل سمندر کے ساتھ ملی ہوئی آبادی ہے نا، جیسے ریڈی گوٹ ہے، اس طرف ابراہیم حیدری ہے، مبارک ولیج ہے، اور اندر جا کے بیٹ شاہ، بابا بیٹ شاہ کوئی ایک جزیرہ ہے، تو ایسی جگہوں پہ ظاہر ہے. اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کون سا علاقہ متاثر ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں ساحلی پٹی زیادہ متاثر ہوتی ہے. پاکستان انٹیریئر پاکستان میں تو کوئی ایسا اس کے اثرات نہیں ہے، لیکن اس میں وہی ٹھٹھا، سجاول اور آگے پھر بدی. اور یہ صورتحال کس دن ہونے کا امکان ہے؟ یہ 14 سے آنورڈ شروع ہو جائے گی. کب تک؟ جی 16 تک یا 17 تک. اللہ خیر کرے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. اور احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرائی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.